6 माह बाद इस वक्त में काफ़ी तब्दीलियां आ गई थी। 4 दिन बाद सुल्तान की मंगनी थी माहिरा से। और ये फैसला चूंकि दोनों खानदानों ने मिलकर लिया था, इस वजह से सोशल मीडिया पर भी इसकी हाइप थी। इस वक्त सुल्तान दानियाल के साथ बैठा कोई काम कर रहा था जब अचानक माहिरा अंदर आई। क्या हुआ माहिरा, कुछ काम था क्या? सुल्तान ने फाइल से सर उठाए कहा। सुल्तान, आपको याद नहीं, आज हमने शॉपिंग पे जाना था। माहिरा ने अंदर आकर सुल्तान से कहा। ओहो यार, मैं भूल गया, अभी तो मुझे थोड़ा काम है, तो अभी तो नहीं जा सकते। पर सुल्तान, आज हमने हर हाल में जाना था। माहिरा ने उदासी से कहा। वो बहुत खुश थी आज अपनी शॉपिंग को लेकर। सुल्तान, तुम माहिरा के साथ चले जाओ, यहाँ का काम मैं खुद देख लूंगा। दानियाल ने फोन पे किसी को कॉल करते हुए कहा। पर भाई, आप अकेले कैसे ये काम देखोगे? सुल्तान ने परेशानी से कहा। सुल्तान, मैं पहले भी देख लेता था, अब भी देख लूंगा, तुम चले जाओ। दानियाल की बात पे एक पल सुल्तान ने कुछ सोचा और फिर मायरा के साथ चला गया। दानियाल का रवैया आजकल काफी रूड था। पीछे दानियाल सारा काम देखने लगा। वो अब वैसे भी ज्यादा टाइम ऑफिस में गुजारना चाहता था। वो अब घर बहुत लेट जाता था क्योंकि घर जाकर इसे मजीद परेशानियां झेलनी पड़ती थी। जाते ही अम्मी की बातें, फिर कायनात के साथ इसका सलूक, इस सब से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कायनात के साथ अपने रवैये का इसे एहसास था। वो तो इसकी मोहब्बत थी। दानियाल इसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहता था, पर हर बार वो इसकी माँ को तकलीफ देती थी। इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी इसे तकलीफ दे देता था। ना जाने क्या हो गया था इसकी हंसती खेलती जिंदगी को परेशानी से अपना सर थाम लिया। आज जुलेखा बेगम बहुत खुश थी क्योंकि आज इनकी बहन की नंद की बेटी इनके घर आ रही थी। ये वही लड़की थी जो इन्होंने दानियाल के लिए पसंद की थी, पर दानियाल इसे रिजेक्ट कर चुका था। अब वो दोबारा इसे जिंदगी में लाना चाहती थी। अब वो दोबारा इसे दानियाल की ज़िंदगी में लाना चाहती थी क्योंकि अब इन्हें अंदाज़ा था कि दानियाल का और कायनात का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तभी वो खुशी खुशी इसे इसकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती थी। कायनात अपने कमरे में बैठी थी। इसे किसी बात का शक था और वो शक यही था कि शायद वो माँ बनने वाली है। अब ऐसी सूरत हाल में लड़की अपनी माँ या सास से बात करती हैं, पर इस बेचारे की तो माँ तो थी नहीं और सास तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अपनी गोद में रखे हाथों को देखती वो रो दी। ये इसकी जिंदगी को क्या हो गया था? दानियाल का रवैया क्यों ऐसा हो गया था? क्यों इसकी अम्मी इन दोनों को खुश नहीं रहने दे रही थी? तबीयत में अलग बोझलपन था, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। बार बार जब भी वो जबरदस्ती कुछ खाती इसे वॉमिट हो जाती। बहुत हौसला करके इसने दानियाल को कॉल करनी चाहिए। हर बार जब वो फ़ोन अपने हाथों में थामती तो दिमाग कहता इसे फ़ोन ना करना, पर फिर मजबूर होकर इसने आखिर दानियाल को कॉल कर ही दी। दानियाल कोई फाइल रीड कर रहा था। जब इसे कायनात की कॉल आई, इसने सरसरी सी नज़र दौड़ाकर देखा तो कायनात की कॉल थी, जिसे देख के एक पल को इसे लगा कि शायद ये इसका वहम है। आज तकरीबन 5 माह बाद कायनात ने इसे कॉल की थी। इसने कॉल पिक की और फ़ोन कान से लगाया। दोनों एक दूसरे के बोलने के इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद इसे कायनात की सिसकियां सुनाई दी। कायनात, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दानियाल ने बेचैनी से कहा। वरना वो कहाँ अपना दुख इसे बताती थी। दानियाल, मेरे पेट में दर्द है और बार बार वॉमिट हो जाती है। मुझे भूख भी लगी है, पर बार बार वॉमिटिंग की वजह से कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। रोते हुए इसने दानियाल से शिकवा किया। इसे अंदाजा इसे अंदाजे पे दानियाल को बहुत प्यार इसके अंदाज पे दानियाल को बहुत प्यार आया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहती हैं। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। दानियाल सारा काम वहीं फेंकता इसके पास आने के लिए ऑफिस से निकल गया। कायनात इससे बात करने के बाद कुछ देर के लिए लेट गई। तकरीबन 45 मिनट के बाद दानियाल कमरे में दाखिल हुआ तो उठ गई। दानियाल भी कुछ झिझक कर इसके पास आया। क्या हुआ? इसका चेहरा थामता वो इससे बात करने लगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कायनात भी बिना किसी बहस के कहा।
اچھا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، دانیال اسے بولتا خود چینج کرنے لگا۔ کچھ دیر تک کائنات بھی چینج کرتی اس کے ساتھ نیچے آئی۔ زلیخا بیگم جو کسی کو کچھ کام بتا رہی تھی، دانیال کے ساتھ کائنات کو کہیں جاتا دیکھ ان کے پاس آئی۔ بیٹا کہیں جا رہے ہو کیا؟ دانیال کے سامنے انہوں نے بہت میٹھے سے انداز میں کہا۔ جی امی، وہ کائنات کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ ارے نہیں، مجھے کیا کام ہونا، میں تو بس ایسے ہی اپنی بھانجی کے آنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ زلیخا بیگم کا اسے بھانجی والا تو کوئی رشتہ نہیں تھا، پر نہ جانے کیوں اسے اپنی بھانجی بلاتی تھی۔ اچھا اوکے، ہم ہسپتال سے ہو کر آئے۔ دانیال کائنات کا ہاتھ تھامتا باہر نکل آیا۔ کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا وہ بہت پرسکون ہوا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اسے بیٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ کائنات بھی آج خاموش تھی۔ دونوں اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ دانیال ڈاکٹر کی کیبن میں تھا جبکہ ڈاکٹر کائنات کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے پیچھے کائنات بھی تھی۔ جی ڈاکٹر، کیا ایشو ہے؟ دانیال نے بےتابی سے پوچھا۔ جی آپ کی وائف کو صحیح شک تھا، آپ باپ بننے والے ہو، یہ پریگننٹ ہیں، اور مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ یہ ان کی پریگننسی کا چوتھا منتھ ہے، اور اس دوران آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کی بات دانیال کو کسی سر سے کم نہیں لگی۔ اس کے سارے بدن میں جیسے سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، مجھے آئیڈیا نہیں ہوا۔ تھینک یو ڈاکٹر، دانیال نے خوشی سے ڈاکٹر کو کہا۔ آپ ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ مجھے آپ کی وائف کی طبیعت بہت ڈاؤن سی فیل ہوئی ہے، اور شاید یہ کسی بات کو لے کر بہت ڈپریس ہیں۔ خیر میں چونکہ اس چیز کی ڈاکٹر نہیں ہوں، تبھی میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ ڈاکٹر کی بات پہ دانیال نے کائنات کو دیکھا، جو اپنی نظریں جھکائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے میڈیسن کو ڈسکس کرنے اور کائنات کے چیک اپ کے بارے میں بات کرنے کے بعد وہ دونوں واپس جا رہے تھے۔ دانیال کائنات سے بات کرنا چاہتا تھا پر وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ کہیں کھانا کھانے چلیں؟ اچانک دانیال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پہ ایک پل کو کائنات ڈر سی گئی۔ چلے، مجھے ویسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کائنات نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ دانیال نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی۔ دونوں ایک کیبن جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دانیال نے کھانا آرڈر کیا۔ اس نے سارا کھانا کائنات کی پسند کا آرڈر کیا تھا۔ وہ کائنات کی پسند سے اچھے سے واقف تھا۔ کائنات نے آج بہت دنوں بعد اتنے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران دونوں چھوٹی موٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد دانیال نے بل پے کیا اور دوبارہ وہ گاڑی میں آ گئے۔ مجھے گھر نہیں جانا، اچانک گاڑی میں کائنات کی آواز گونجی۔ کیوں، کیا ہوا؟ دانیال کے سوال پہ وہ ایک پل کو چپ ہو گئی۔ وہ مجھے کچھ دیر گھومنا پھرنا ہے، سارا دن گھر پہ ہی رہتی ہوں، کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ کائنات کی فرمائش پہ وہ مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ دونوں لانگ ڈرائیونگ میں خوب باتیں کرتے رہے۔ کائنات نے اپنے لیے آئس کریم بھی لی۔ اب وہ بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ دانیال سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ دانیال کو تو آج کتنے دنوں بعد اتنا اچھا دن ملا تھا۔ گاڑی ایک خاموش اور سنسان جگہ سے جا رہی تھی جب اچانک دانیال نے بریک ماری۔ دانی، یہ میرے کپڑے خراب ہو گئے، کائنات نے اپنے کپڑوں پر گری آئس کریم کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب اچانک وہ مڑی تو دانیال نے اس کے گالوں کو تھامتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ دانیال نے یہاں گاڑی جان بوجھ کر روکی تھی۔ کائنات اپنے ہونٹوں پہ اس کے ہونٹ محسوس کرتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ دانیال اس کے ہونٹوں اور اس کی آس پاس لگی آئس کریم صاف کر گیا۔ چونکہ وہ اس کی طرف جھکا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے بہت مشکل ہو رہی تھی کس کرنے پہ، تبھی وہ پیچھے ہوا۔ کائنات کنفیوز سی ہوتی آئس کریم کا باؤل گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھنے لگی۔ اچھا ٹیسٹ ہے آئس کریم کا، دانیال اس کے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے بولا۔ کائنات اب بالکل خاموش تھی۔ دانیال اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، کائنات بھی اس سے باتیں کرتی اسے جواب دے رہی تھی۔ ایک بہترین شام گزار کر وہ دونوں گھر آئے تھے۔ سلطان نے مائرہ کو بہت ساری شاپنگ کروائی۔ شاپنگ کے بعد دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زیادہ باتیں تو مائرہ ہی کر رہی تھی جبکہ سلطان خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے حوریہ کی طرف لے جاتا تھا۔
اس کی آج کل طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا 8واں مہینہ بھی اختتام ہونے کو تھا۔ سلطان اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح حوریہ تک اس کی منگنی یا شادی کی خبر نہ پہنچے۔ اسے پتہ لگ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی وہ اس کنڈیشن میں اسے کوئی پرابلم نہیں دینا چاہتا تھا۔ مائرہ کی باتوں کا بس وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کھانا کھاتے گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ مائرہ کو تو پارلر جانا تھا، پر سلطان سیدھا حوریہ کے پاس گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس کی متاع جہاں اپنے سوجے ہوئے پاؤں کو بیڈ پہ رکھے ان کی شاید مالش کر رہی تھی، پر اس کے پیٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ وہیں سے پاؤں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ ارے تم کیوں گا رہی ہو، مجھے بتاتی۔ سلطان اپنا سامان سائڈ ٹیبل پہ رکھتا حوریہ کے پاؤں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ارے نہیں، ہم کر لیں گے، حوریہ بولتی دوبارہ جھکنے لگی۔ جب سلطان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے لبوں پہ بوسہ دیتا اس کے پیچھے 2-3 تکیے رکھے، اسے ہلکا سا لیٹایا۔ میری جان، میں کر لوں گا، آپ بیٹھو۔ اتنا بولتا وہ اپنی شرٹ کے کف کو فولڈ کرتا، ہلکا سا تیل لیتا، اس کے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ نہیں، ہم کر لیں گے، آپ پلیز ہمارے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ حوریہ سے یہ کہاں برداشت ہوتا کہ اس کا مجازی خدا یوں اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ شش، میری جان، میں کر لوں گا، اور خبردار جو اب تمہارے منہ سے ایک بھی آواز آئی تو۔ سلطان اسے چپ کرواتا خود اس کے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ حوریہ نے بہت احتجاج کیا، پر وہ کہاں سننے والا تھا۔ حوریہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک بھرپور مرد اس کے پاؤں کی بہت محبت سے مالش کر رہا تھا۔ حوریہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، اور کتنا مجھ غریب کو گھرنا ہے۔ سلطان نے اچانک کہا تو وہ سٹپٹائی۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، اب نروس مت ہونا۔ اسے پاؤں کی مالش مکمل کرتا وہ فریش ہونے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو حوریہ اب تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ سلطان اس کے ساتھ لیٹا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بچے کو محسوس کرنے لگا۔ اسے اب ہلکی پھلکی بچے کی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ حوریہ بس خاموشی سے یہ لمحات محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے 2-3 بار بیبی کی کیک محسوس کی تھی۔ تب سے وہ جب بھی آتا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا کہ کبھی نہ کبھی تو بچے نے کیک کرنی ہے۔ سلطان جی، شاید وہ سو رہا ہے۔ حوریہ نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھا۔ ان کا بچہ بہت ہیلتھی تھا، اور اس کی وجہ سلطان ہی تھا، جو اس کے کھانے پینے، سونے اور آرام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ حوریہ نے اپنا فون اٹھایا اور یوٹیوب کھولے کارٹون دیکھنے لگی۔ اس کی سرچ بار میں سارے کارٹونز کے نام ہی لکھے ہوئے تھے۔ سلطان اسے ہی دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنے کارٹونز دیکھتی تھی، پھر بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ سلطان کا ایک ہاتھ حوریہ کے سر کے نیچے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ۔ کارٹون دیکھتے ہوئے حوریہ بور ہونے لگی۔ تبھی وہ ایسے ہی سکرولنگ کر رہی تھی جب اچانک ایک ویڈیو اس کے سامنے آئی۔ ایک پل میں اسے لگا کہ شاید اب اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اس کے تھمب نیل میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو اس کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھے۔ اسے لگا کہ شاید اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہاں صاف صاف اور بڑے حروف میں لکھا تھا کہ ملک کے جانے مانے بزنس مین داؤد چودھری کے چھوٹے بیٹے سلطان چودھری کی منگنی کی تیاریاں عروج پہ، اور ایک طرف سلطان کے ساتھ مائرہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حوریہ نے بہت مشکل سے سلطان کو ہلا کر جگایا۔ اس سلطان جی، یہ کس نے کیا لکھا ہے؟ سلطان جو ہلکی ہلکی نیند میں تھا، اچانک سے حوریہ کے جگانے پہ اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی حوریہ بہت رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کے لفظوں پہ غور نہیں کر پایا۔ حوریہ، کیا ہوا، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ سلطان نے جلدی سے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تو حوریہ نے اس کے سامنے فون کیا، اور سامنے موجود ویڈیو کو دیکھ سلطان کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان جی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کسی نے آپ تو ہم سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر کسی نے آپ کی شادی کے بارے میں لکھا ہے۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ سلطان کو کچھ لمحے لگے تھے خود کو سنبھالنے میں۔ میری جان، یہ سب دیکھ کر تم ڈر گئی ہو، یہ سب فیک ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ سلطان نے اسے فون لے کر سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سلطان جی، وہ یہ سب آپ کے بارے میں کیوں لکھیں گے؟ اور آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے۔ حوریہ نے دوبارہ اس سے فون دیکھنا چاہا۔ ارے حوریہ، تم مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اور وہ لڑکی میری سیکرٹری ہے، اور بس کسی میٹنگ کو دوران انہوں نے یہ تصویر لی ہوگی جو ایسے غلط باتیں لکھ کر پوسٹ کرتی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ لوگ ویوز کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ بلکہ اچھا ہوا اب میں اس چینل والے کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔
کیسے وہ کسی کے بارے میں غلط خبریں پھیلا سکتے ہیں؟ سلطان نے اسے اچھے سے مطمئن کرنا چاہا اور اس سب میں اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ حوریہ کو اب جا کر کہیں سانس آیا تھا۔ یار ادھر دیکھو، سلطان نے اس کے چہرے کو تھاما۔ میں صرف تمہارا ہوں میری جان۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا وہ اسے یقین دلانے لگا۔ سلطان جی، آپ ہمیں اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں ملاتے؟ اس کے سینے سے لگی وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ حوریہ میری جان، بس کچھ دن، اس کے بعد ہم اپنے بیبی کے ساتھ حویلی شفٹ ہو جائیں گے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو حوریہ خاموش ہو گئی۔ شاید وہ مطمئن ہو چکی تھی یا پھر اس کے دل میں کوئی بات تھی، پر جو بھی تھا اس وقت وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سلطان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ حوریہ کے پاس فون موجود تھا اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ اس کی منگنی کی خبریں بھی چل رہی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر تک حوریہ سو گئی تو وہ اپنا فون تھامتا کسی کو میسج کرنے لگا۔ یہ اس کا کوئی دوست تھا جو ہیکنگ جانتا تھا۔ اس کی مدد سے اس نے حوریہ والا فون ہیک کروایا تھا۔ اب اس تک صرف وہی چیزیں آتی جن کو سلطان چنتا۔ سلطان اس کا فون اس سے نہیں لے سکتا تھا ورنہ اسے شک ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے اس کے فون اس کی لا علمی میں اپنے انڈر کر لیا۔ شمس اس وقت گہری نیند میں تھا جب اسے لگا کہ کوئی اس کی ٹانگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ہما اس کی ٹانگ کے ساتھ کوئی چیز چپکا چکی تھی۔ ایک نظر اس چیز کو دیکھا جو دکھنے میں کوئی سفید پٹی سی تھی۔ ہما یہ کیا ہے؟ شمس نے ہما سے سوال کیا جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شمس، یہ نا ویکس اسٹرپ ہیں جو اب آپ کی ٹانگ کے ساتھ لگ چکی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا جب یہ اترے گی، ہما نے ہنستے ہوئے کہا اور جلدی سے اٹھ کر بھاگنے لگی جب شمس ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ چکا تھا۔ یار یہ کیا کیا تم نے؟ اسے اپنے نیچے لٹائے شمس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یہ آپ کی سزا ہے جو آپ نے ایک دفعہ مجھے تھپڑ مارا تھا۔ منہ پھیلاتی وہ ہمیشہ والا شکوہ کر گئی۔ ہما سیریسلی، میں نے اس تھپڑ کی کوئی 100 بار معافی مانگی ہے اور کوئی 100 سزائیں کاٹی ہیں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ اس دن مجھے لگا کہ تم بھول گئی، پر صحیح کہتے ہیں محمد علی مرزا صاحب کے 1000 نخرے اٹھاؤ بیوی پر، ایک بار اگر اسے تکلیف دی تو 1000 اچھی باتیں چھوڑ اس سے ایک زیادتی کو لے کر بیٹھی رہے گی۔ شمس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں، یہ آپ کی آخری سزا تھی۔ ہما نے بھی دل بڑا کیا۔ پچھلے 6 مہینوں سے کوئی 100 بار یہ بات ہو چکی تھی، اب اسے اتارو یار۔ شمس نے بیٹھ کر اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، اتنا بول کر ہما نے اس اسٹرپ کو پکڑا اور پورے زور سے کھینچا۔ آہ ہما، شمس نے غصے سے کہا۔ یس ہما کے بیبی۔ ہما نے ہلکا سا اٹھ کر اس کے گال پہ پیار دیتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پہ شمس مسکرایا، ایک نظر اپنی ٹانگ کو دیکھا جہاں سارے بال نکل چکے تھے۔ یار اب اگر کسی نے یہ دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جانی؟ آپ کو کیوں کوئی دیکھے گا؟ ویسے بھی آپ ننگے تھوڑی نہ باہر جاؤ گے، کچھ پہن کر ہی جاؤ گے۔ ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کروں میں تمہارا؟ مار بھی نہیں سکتا، پیار جو کرتا ہوں۔ شمس نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے لبوں پہ بوسہ دیا۔ شمس، مجھے باہر بابا کے پاس۔ اس کے باقی کے الفاظ وہ چنتا اسے لٹائے خود اس پہ کسی بادل کی طرح چھا گیا۔ اس کے ہونٹوں کو چوستا وہ کبھی اس کی کان کی لو کو کاٹتا، اسے شرمانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ شمس، شاید بابا بلا رہے ہیں، ہما نے اس کی ارادے دیکھ کر کہا۔ نہیں بلا رہے، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ان کو پوتا پوتی دیکھنے کے لیے کام میں مصروف ہیں۔ شمس نے اس کی گردن پہ بائٹ لیا۔ اس کی دھڑکنوں کو کبھی وہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا، کبھی ان پہ بائٹ کرتا، کبھی انہیں چومتا جیسے پاگل سا ہو رہا تھا۔ ہما کے ہاتھ اس نے اپنے پیٹ سے نچلے حصے پہ رکھے تو ہما کا چہرہ جیسے انار ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد باندھتا وہ اس میں شامل ہو چکا تھا۔ ہما کا سسکتا وجود اسے پاگل کر رہا تھا، ہر بار وہ اپنی شدتیں تیز کرتا۔ ہما کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ اس میں شامل ہو گیا۔ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ دانیال اور کائنات رات کے وقت گھر آئے تو سامنے ہی سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کائنات اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ دانیال وہیں بیٹھا سب سے باتیں کر رہا تھا۔ داؤد صاحب نے اس سے کائنات کی طبیعت کا پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سب کو اپنے باپ بننے کا بتا دیا۔ جسے سن زلیخا بیگم سن ہو گئی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ انہیں شروع سے یہی لگتا تھا کہ دانیال اور کائنات کی لڑائی کی وجہ سے شاید دونوں کے بیچ میاں بیوی والا تعلق نہ ہو، پر خیر یہ بھی ان کی فضول سوچ تھی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے دانیال کو مبارکباد دی۔ ان کے ساتھ بیٹھی روحا انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کر رہی تھی۔
तो कितने दिल से यहाँ आई थी इसे लगा वो तो कितने दिल से यहाँ आई थी, इसे लगा कि दानियाल इसका हो जाएगा। पर यहाँ तो पहले दिन ही इसे दानियाल के बाप बनने की खबर मिली थी। दाऊद साहब बहुत खुश थे, आखिर इन्हें अपने पोता पोती की खबर तो सुनने को मिली। कुछ देर तक दानियाल वहाँ बैठा रहा और फिर अपने कमरे में चला आया, जहाँ कायनात पहले ही सो गई थी। वो भी चेंज करता इसके साथ आके लेट गया और इसे अपनी बाहों में भरता हुआ इसके पेट पे हाथ रख के अपने बच्चे को महसूस कर रहा था। कायनात के पेट पे हल्का सा उब, बहुत हल्का सा उभार इसे महसूस हुआ था। इसके बालों को चूमता वो सोने की कोशिश करने लगा। ये एक बहुत ही शानदार कमरा था, जहाँ की हर चीज़ अपने महंगे होने का सबूत दे रही थी। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने जाने आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमारा टारगेट अब ब्लैक पैंथर क्रैव है और इस क्रैव को एक नया लीडर मिल गया है जो इनके काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहा है। अगर हमारे हाथ वो बंदा लग जाए तो हम इनके काम को रोक सकते हैं और इन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, ये वहाँ मौजूद लोगों के सामने मौजूद एक इंसान ने कहा। पर सर वो लीडर तो बहुत तेज़ हैं और दूसरी बात हमें इनके ओरिजिनल अड्डे का नहीं पता। इनमें से एक आदमी बीच में बोला, इस बार हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इनका लीडर है और इस लीडर की कोई कमज़ोरी। सर क्या आप इनके लीडर के बारे में कुछ जानते हैं? इस बार सवाल दूसरे शख्स की तरफ से आया था। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद चौधरी का छोटा बेटा सुल्तान चौधरी है और इस पे नज़र रखने के बाद मुझे इस बात का पता चला है कि इसकी एक कमज़ोरी है, इसकी बीवी हुर्रियत सुल्तान चौधरी। बोलने वाला शख्स इसकी आंखों से ही इसकी जहानत का अंदाज़ा हो रहा था। सर आर यू श्योर? मतलब अगर इसकी बीवी इसकी कमज़ोरी है तो फिर वो मायरा अरबाज से क्यों शादी कर रहा है? इस आदमी के सवाल पे वो सामने मौजूद आदमी खुद कंफ्यूज हुआ। यार बहुत कोशिश के बाद भी इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं खुद हैरान हूँ कि वो क्यों किसी और लड़की से शादी कर रहा है, हालांकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। इनका लीडर खुद किसी सोच में चला गया। चलो इस मिशन के बारे में आपको मुसलसल आगाह किया जाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो लोग इस कमरे से बाहर निकल गए। माहिरा सोई हुई थी जब अचानक इसे कॉल आना शुरू हुई। ये इसके बहुत ख़ास आदमी की कॉल थी। ये आदमी इसका बहुत वफादार था। हाँ बोलो, इस वक्त कॉल क्यों की? मैडम एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। वो आपका मंगेतर सुल्तान चौधरी शादीशुदा है। सामने वाला आदमी शायद जल्दी में था, तभी बिना बात को लंबा किए इसने मायरा से बोल दिया। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? मायरा को लगा कि शायद आसमान इसके सर पे गिर गया हो। इसका ये आदमी से कभी भी कोई गलत खबर नहीं देता था और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी? मायरा मैं सच बोल रहा हूँ, तुम और तुम्हारा बाप आंखें बंद करके सुल्तान पे भरोसा कर रहे हो। इसकी एक बार भी मैंने इंक्वायरी नहीं करवाई। इसकी एक बार भी तुमने इंक्वायरी नहीं करवाई और ऐसे ही तुम लोगों ने इसे ब्लैक पैंथर क्रेव का लीडर बना दिया। अफसोस होता है मुझे तुम लोगों की अकल पे। एक बार सही से जांच लेते। सामने वाला गुस्से से बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो गद्दार नहीं है। इतना मैं और बाबा अच्छे से जानते हैं। इसको बहुत बारीकी से परखने और देखने के बाद हमने इसे लीडर बनाया है। बाकी इसकी शादी की बात रही तो मैं इससे अपने साथ ऐसी बेवफाई हरगिज नहीं करने दूंगी। मायरा जल्दी से बेड से उठी। मायरा वो एक गुंडा सा आदमी है, मैं जानता हूँ आवारा सा लड़का है, पर इसकी शादी हुई है। इत, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तुम अब इस पे नज़र रखो और देखो कि वो तुमसे बेवफाई तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस बेवकूफ़ इंसान की वजह से हमारा क्रेव फंस सकता है। और अगर इसकी बीवी है तो इसे ठिकाने लगाओ, इसका कुछ करो, ऐसा ना हो सुल्तान की वजह से हम फंस जाएं। और मेरा नाम आया तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से बोलता वो कॉल काट गया। नहीं सुल्तान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो इस लड़की को जान से मार दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो सुल्तान, सिर्फ मेरे, और तुम्हें भी इस बेवफाई की सज़ा मिलेगी। कायनात अपने लिए पानी लेने के लिए नीचे आई थी जब इसके कानों में किसी की खुसर फुसर की आवाज़ आई। ये आवाज़ें किचन से आ रही थी। आपने तो कहा था कि इन दोनों के बीच सब खराब चल रहा है, पर यहाँ तो वो माँ बनने वाली है। रोहा ने जुलेखा बेगम से कहा। मुझे क्या पता था कि वो माँ बन जाएगी, और जहाँ तक मैं दानियाल को जानती हूँ वो अब इससे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जुलेखा बेगम टेबल के सामने वाली कुर्सी में बैठी हुई थी। पर मैं अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। आपने मुझे यहाँ बुलाकर एक उम्मीद दिलाई है, चाहे जो भी हो जाए मैं अब किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाली।
اور اگر یہ وجہ ہے تو ہم اس کا کسی طرح مس کیریج کروا دیتے ہیں۔ روحا کی بات پہ زلیخا بیگم بھی حیران رہ گئی، جبکہ کائنات جو باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی، اس کا سارا جسم کانپ گیا۔ یہاں تو اس کے بچے کو مارنے کی پلاننگ چل رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ دانیال تمہیں دنیا سے غائب کر دے گا، اور وہ بچہ میرے بیٹے کا ہے، میں اس معصوم کو تمہیں ہرگز مارنے نہیں دوں گی۔ ہاں، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ کائنات اس کی زندگی سے چلی جائے، پر خبردار اگر تم نے میرے پوتا پوتی کو نقصان پہنچانے کی بات کی تو۔ زلیخا بیگم کو اس کی بات انتہائی ناگوار گزری۔ اچھا آنٹی، غصہ نہ ہو آپ، میں کچھ نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں اگر ایسا کیا تو دانیال مجھے نہیں چھوڑے گا، اور ویسے بھی وہ تو شاید مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تبھی بس ایک بار حال چال پوچھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روحا نے چہرے پہ اداسی لا کر کہا، اچھا اداس نہ ہو، اور یہ اپنا کھانا لے کر کمرے میں ہی چلی جاؤ، وہاں جا کر کھا لینا۔ روحا کے ہاتھ ٹرے تھماتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ کائنات انہیں باہر آتا دیکھ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے آنٹی کہ میں اس بار پیچھے ہٹوں۔ دانیال کو پانے کے لیے اگر مجھے آخری حد تک جانا پڑا تو مجھے منظور ہے، چاہے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ ٹرے پہ رکھے چمچ کو ٹیبل پہ مارتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ کائنات اس کا ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ پیاس تو کہیں دور جا مری تھی، اب تو اس سے اپنے بچے کی فکر پڑ گئی تھی۔ نہیں، مجھے جلد سے جلد دانیال کو اس بارے میں بتانا ہوگا۔ اس بار بات میرے بچے کی ہے، میں ہرگز چپ نہیں رہ سکتی۔ اپنے ہاتھ میں تھاما جگ پکڑے وہ واپس کمرے میں چلی گئی جہاں دانیال سو رہا تھا۔ اس نے اسے ہلکا سا ہلا کر جگانے کی کوشش کی، پر دانیال شاید گہری نیند میں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اسے سب بتا دے گی، کیونکہ ابھی تو وہ جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، پر وہ اب اپنے بچے کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کافی دیر وہ جاگتی رہی، جب کچھ نہ سوچا تو دانیال کا فون لے کر دیکھنے لگی، پر وہاں تو پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ اس نے دانیال کے انگوٹھے کو اسکرین پہ رکھ کر فون کھول دیا۔ دانیال کا فون دیکھنے کی ایک الگ ہی دلچسپی تھی۔ گیلری کھولی جہاں بزنس کی کچھ میلز کے اسکرین شاٹ اور کچھ ضروری فائل وغیرہ کا کام تھا۔ وہ بیک کرنے لگی جب ایک فولڈر پہ اس کی نظر پڑی۔ وہاں دانیال کی کچھ تصویریں تھیں۔ جب وہ تھوڑا سا سکرول کرنے لگی تو اسے سب اپنی تصاویر نظر آئی۔ کسی میں وہ اپنی بلی کو تھامے بیٹھی مسکرا رہی تھی، تو کسی میں وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور بہت چپکے سے کسی نے اس کی تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ تقریباً 300 سے زائد اس کی تصاویر تھیں۔ ایک تصویر تو وہ تھی جب وہ ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے، تب دانیال نے اسکرین شاٹ لیا تھا، اور کچھ دن پہلے وہ دانیال کے ایک دوست کے گھر کھانے پہ گئے تھے، تب اس نے سگن کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس کی ان کپڑوں میں بھی تصویر تھی۔ یہ دانیال نے کب کھینچی؟ اسے خود سمجھ نہیں آئی۔ بہت ساری ایسی تصاویر تھی جو نہ جانے اس نے کب لی تھی، خود کائنات کو بھی پتہ نہیں چلا۔ انہیں دیکھ کائنات گہری مسکرائی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ دانیال اسے کتنی محبت کرتا ہے، بس ابھی جو ان کے بیچ کے حالات تھے یہ اس کی ماما نے پیدا کیے تھے۔ فون واپس رکھی تو اس کے بازو پہ سر رکھے سو گئی۔ سلطان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب مائرہ تن فن کرتی کیبن میں گھس آئی۔ کیا ہوا مائرہ، سب خیریت تو ہے نا؟ اس کا یوں کیبن میں گھسنا سلطان کو ناگوار گزرا، پر اسے غصے میں دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ یو چیٹر، دھوکہ دیا تم نے مجھے، کتنی محبت کرتی ہوں میں تم سے، اور تم نے کیا کیا، کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی رچا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ سلطان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہو۔ ماہرہ کی بات پہ سلطان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حیرانی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ تم نے سوچا ہوگا کہ مائرہ تو بے وقوف ہے، اسے شادی کر لوں گا اور ایک بیوی گھر والوں سے چھپ کر رکھوں گا، اور دوسری بیوی ان سب کے سامنے۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مائرہ کو سارا سچ پتہ لگ گیا ہے۔ دیکھو مائرہ، میری بات سن، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں نے تو بہت مجبوری میں حوریہ سے شادی کی ہے۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھی، اس وقت شادی کرنا ضروری تھا۔ سلطان اسے سمجھاتا اس کے پاس آ کے بیٹھنے لگا۔ حوریہ، تو مطلب اس چڑیل کا نام حوریہ ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ماہرہ، تم بہت زیادہ پیاری ہو، اور سب سے بڑھ کر تم میری محبت ہو۔ تم تو جانتی ہو نا میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس لڑکی کے ساتھ رہنا مجبوری ہے، ورنہ اگر اس کے لیے میرے دل میں کسی طرح کی فیلنگ ہوتی تو میں تم سے شادی کیوں کرتا؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ ماہرہ اب سیدھا مدعے پہ آئی۔
اس کی بات پہ ایک پل کو سلطان چپ ہو گیا۔ سلطان میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اس بار ماہرہ زور سے چلائی۔ ماہرہ وہ لڑکی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سلطان نے نظریں جھکائے کہا، ارے واہ، بہت خوب، کمال کر دیا تم نے، تو پھر مجھے بیچ میں کیوں گھسا رہے ہو؟ اب تو وہ تمہارا بچہ بھی دینے والی ہے، تو رہو نا اس کے ساتھ خوشی خوشی، اپنی بیوی کو ٹائم دو، بچے کو ٹائم دو، میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہو؟ مائرہ پلیز یار، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور حریہ کو میں کبھی بھی اپنی فیملی کے سامنے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا۔ وہ ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے، اور میں بس اپنے بچے کی وجہ سے اسے جھیل رہا ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں کہ میں کب اسے اپنے گھر والوں سے ملواؤں گا، پر میرا ایسا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو، بچہ لینے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، اور ویسے بھی اس کے باپ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے یا میرے خلاف کھڑا ہو سکے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھامے، تم نے اس سے شادی ہی کیوں کی؟ مائرہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی بات پہ سلطان نے جھوٹ بولنے کا سہارا لیا۔ یار مائرہ، بس ایسے ہی ایک رات مجھے وہ دکھی اچھی شکل کی تھی، تو بس یار اس رات کی آفر کی اور وہ مان گئی۔ یار آئی ایم سوری یار، اس لڑکی نے نہ جانے کیا کیا کہ میں اس کے بہت قریب آ گیا، اور ایک ہفتے بعد میرے سامنے پہنچی کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اگر تم نے اس بچے کو اپنا نام نہ دیا تو ساری دنیا کو یہ بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں چاہتا تو اسے اسی وقت مار سکتا تھا، پر وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی جو اس کے باپ کے پاس تھی۔ اگر میں اسے نہیں اپناتا تو ویڈیو وائرل ہو جاتی، تبھی مجبوراً مجھے اس کے ساتھ اچانک نکاح کرنا پڑا۔ اگر یقین نہیں تو میرے دوست سے پتہ کر لو کہ میرا نکاح بہت جلدی میں ہوا۔ سلطان کو حریہ کے بارے میں یہ سب بولتے ہوئے شرمندگی تو بہت ہوئی، پر وہ مائرہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ مائرہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ مائرہ پلیز، اسے پہلے اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس سے اس نے بری طرح جھڑک دیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلطان نے شکر کا سانس لیا، وہ جان گیا تھا کہ مائرہ مطمئن ہو گئی ہیں، بس ابھی تھوڑی غصے میں ہے۔ اف، کدھر پھنس گیا ہوں یار۔ اپنا سر تھامے وہ اب نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ صبح کائنات جاگی تو دانیال وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہوتی نیچے آئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ناشتہ کرتی وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے ہی فون اٹھاتی ایمل کو کال کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایمل کو اپنی پریگننسی کے بتاتی وہ شرمانے لگی۔ او مائی گاڈ کائنات، تم نے کتنی پیاری خبر سنائی ہے، مطلب ہمارے گھر میں ایک پیارا سا بچہ آنے والا ہے، اور اس کا نام میں رکھوں گی۔ ایمل نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا، ہاں تم ہی رکھنا، یہ بتاؤ کہ کب آؤ گی، میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ کائنات کی بات پہ وہ ایک پل کو چپ ہو گئی۔ یار بس کچھ دن بعد میں تمہارے پاس ہوں گی، اور میں تو اتنا خوش ہوں، بیبی کو آنے میں 5 منتھ رہتے ہیں۔ میں اور زاویار دونوں شاپنگ پہ جائیں گے تو بیبی کے لیے بھی بہت سارا سامان لائیں گے۔ ایمل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اسے بچے بہت پسند تھے۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی سوچ رہی تھی دانیال آئیں گے تو ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گی، بیبی کی شاپنگ کے لیے۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہی، جن میں زیادہ تر باتیں کائنات کے بچے کے حوالے سے تھی۔ کائنات سے بات کرنے کے بعد ایمل خوش ہوتی زاویار کے پاس گئی، جو صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ زاویار، آپ کو پتہ ہے ابھی کائنات کی کال آئی تھی، اور پتہ ہے کائنات ماں بننے والی ہے، میں چاچی بننے والی ہوں۔ ایمل خوش ہوتی زاویار کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، دانیال بھائی کتنے خوش ہوں گے۔ زاویار بھی یہ نیوز سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ ویسے بھائی نے بڑے ہونے کا ثبوت دے دیا، ورنہ ادھر میں نے بھی بہت ٹرائیاں ماری پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زاویار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا۔ خبردار جو میرے پاس بھی آئے، ابھی بھی یہ لیپ ٹاپ جو میری سوتن ہے اسے ہی گود میں بٹھائیں۔ ایمل غصے سے بولتی اٹھنے لگی، پر زاویار اسے کھینچتا اپنی گود میں بٹھا گیا، اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر پہ باندھنے لگا۔ میری پیاری سی بیگم، اب ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ دانی بھائی کے بعد میرا نمبر آتا ہے، اور دانی بھائی کے بعد ہمیں اب گھر والوں کو خوشخبری سنانی ہے۔ زاویار نے اس کی گردن پہ بوسہ دیا، آج آپ کا آف ہے، پھر بھی آپ لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہیں۔ میرے لیے تو آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں نے شاپنگ کرنی ہے چھوٹے بیبی کے لیے، اور بہت۔ اس کے الفاظ زاویار چنتا اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ جوڑ گیا۔ ایمل بھی اپنا ہاتھ اس کی گردن پہ رکھے اس کا ساتھ دینے لگی۔ زاویار اس کے بالوں کو ہاتھ میں تھامتا اس کی گردن پہ نشان بنانے لگا، اس کی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے کندھوں پہ بوسہ دینے لگا، اس کے انرز کے سٹرپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا وہ جیسے پاگل سا ہونے لگا۔ ایمل کا ہاتھ پکڑتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن پہ پھیرنے لگا، یہ اشارہ تھا کہ شرٹ کے بٹن کھولو۔ ایمل اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی پیچھے ہونے لگی، جب وہ اسے جھٹکا دیتا اس کا سینہ اپنے سینے سے جوڑنے لگا۔
سینوں کا یہ ملن زاویار میں ایک آگ بھڑکا گیا۔ اپنے بالوں میں گھومتا ایمل کا ہاتھ پکڑتا وہ اپنی پینٹ کی زپ پھرک گیا۔ اس کی حرکت پہ ایمل کے پورے بدن پہ ایک گھبراہٹ کی لہر دوڑی۔ زاویار نے اپنی پیٹ پھرک کے اس کے ہاتھ پہ زور دیا تو ایمل اس کی پینٹ کی زپ کھول گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنی ہونٹوں کو مضبوطی سے جوڑے اس کی کمر کو زور سے پکڑتا وہ ہلکا سا اٹھا اور اپنی پینٹ کو نیچے کھسکا گیا۔ نیچے سے وہ بے لباس ہو گیا تھا۔ اس نے ایمل کے غرارے کو نیچے سے اٹھانا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ اس کے لبوں اور گردن اور سینے پہ نشان بنا رہا تھا۔ اس کے غرارے کو وہ بیڈ تک لے آیا۔ زاویار پلیز بیڈ پہ چلیں۔ ایمل اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ آج ادھر ہی میری جان، اس کے کان پہ بولتا وہ کان کی لو کو اپنے منہ میں لے گیا۔ نہیں زاوی، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ ایمل بھی اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہی تھی۔ اب دونوں کے جذبات بری طرح بھڑک چکے تھے۔ ایمل کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے کمر سے پکڑتا خود کو اس کی گہرائیوں میں شامل کر گیا۔ ایمل سسکنے لگی پر زاویار اسے سنبھالتا اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ ایمل کو اس نے کمر سے تھام رکھا تھا۔ کافی دیر بعد جب دونوں ریلیکس ہوئے تو ایمل اس کے سینے پہ اپنی انگلیاں گھماتی نہ جانے کیا لکھنے لگی۔ زاویار اسے شرٹ پہنا رہا تھا۔ اس کے بالوں کو چومتا وہ نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ایمل نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ زاویار کی باتیں سنتی وہ اپنا سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ وہ یہاں آئی تھی اسے کائنات کے بارے میں بتانے پر یہاں وہ اسے ہی بے حال کر گیا تھا۔ اس وقت سب بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب کائنات بھی ٹیبل پہ آکے بیٹھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ دانیال کی تھی جبکہ دانیال کے بالکل سامنے روحا بیٹھی ہوئی تھی۔ کائنات صبح سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ روحا کل رات تم کچن میں کیا بول رہی تھی؟ کھانا کھاتے ہوئے جانا کائنات نے روحا سے سوال کیا۔ سب لوگ روحا اور کائنات کو دیکھ رہے تھے جبکہ زلیخا بیگم اور روحا کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ یہ سوال داؤد صاحب نے کیا۔ بابا یہ بول رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں کائنات اور دانیال کے بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ کائنات اتنی بڑی بات اتنی اچانک کر گئی کہ وہاں سب بیٹھے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ زلیخا بیگم کو تو لگا کہ آج ان کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ان کی ہر کرتوت کے بارے میں روحا جانتی تھی اور اگر روحا کی بات اس نے سنی ہے تو زلیخا بیگم کے بارے میں بھی کہیں وہ سب کو وہ نہ بتا دے۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کائنات ہوش میں تو ہو؟ دانیال نے اچانک کائنات کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں میں پورے ہوش میں ہوں۔ اور روحا کل رات یہی بات بول رہی تھی۔ یہ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں، اسے مجھ سے جلن ہوتی ہے تبھی یہ ایسا بول رہی تھی۔ کائنات نے بنا کسی لحاظ کے کہا کیونکہ اب بات اس کے بچے کی تھی۔ کائنات کیا ہو گیا؟ پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ میں کیوں تم سے جلوں گی اور کیوں اب سب کے سامنے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ روحا نے ایموشنل ہونا شروع کر دیا۔ بکواس بند کرو تم دانیال کو پسند کرتی ہو تبھی تم نے رات کو وہ سب بولا اور اب سب کے سامنے سچا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کائنات بھی غصے سے بولی۔ اگر تمہیں میرا اس گھر میں آنا پسند نہیں تو صاف صاف بول دو، میں چلی جاتی ہوں۔ اور دانیال کو میں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی جیسے سمجھا ہے اور تم میرے کردار پہ اتنا بڑا داغ لگا رہی ہو۔ تم خود ایک لڑکی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ اور آنٹی آپ کب سے وہ میری بےعزتی کری جا رہی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں بول رہے؟ روحا نے زلیخا بیگم کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کائنات کیا بول رہی ہو؟ ابھی کے ابھی معافی مانگو روحا سے، وہ مہمان ہے اور تم اس پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ زلیخا بیگم نے کائنات سے کہا۔ کائنات تم غلط بات کر رہی ہو۔ اس بات دانیال بھی بولا تھا۔ میں کسی سے بھی معافی نہیں مانگوں گی اور آنٹی آپ بھی تو تھی وہاں، یہ سب تو وہ آپ سے ہی بول رہی تھی نا۔ کائنات کی بات پہ زلیخا بیگم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب تم مجھ پہ بھی الزام لگاؤ گی؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور حیرت کی بات یہ کہ میرا بیٹا سن رہا ہے۔ زلیخا بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ کائنات تم ہوش میں تو ہو؟ اب تم امی پہ الزام لگا رہی ہو کہ اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو ماریں گی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ابھی اور اس وقت امی سے اور روحا سے سوری کرو۔ دانیال نے کائنات کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ دانیال قسم لے لے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہاں آنٹی ایسا نہیں چاہتی پر تو کیا میں چاہتی ہوں؟ ابھی تو تم نے بولا کہ آنٹی بھی وہی پہ تھی تو تم خود بتاؤ کہ کیا میں ایک عورت کے سامنے اس کے پوتا پوتی کو مارنے کی بات کر سکتی ہوں؟ اور وہ بنا کچھ کرے میری بات کو ڈھانپ دے گی؟ میری ہی غلطی ہے، میں یہاں آئی ہی کیوں؟ روحا روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا بھلا کھانا کھا رہے تھے پر تمہیں کہاں ہضم ہوتی کسی کی خوشی؟ زلیخا بیگم کائنات کو بولتی روحا کے پیچھے چلی گئی۔ داؤد صاحب بہت گہرائی سے ایک ایک چیز کو بھانپ رہے تھے۔
اور بڑی بات تھی جو پہلی بار وہ کسی معاملے میں نہیں بولے تھے۔ دانیال چمچ کو زور سے ٹیبل پر پٹختا کمرے میں چلا گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ کائنات بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ اسے اپنی بات بتانا چاہتی تھی پر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے غلط راستہ چنا تھا۔ داؤد صاحب اپنا کھانا مکمل کرتے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کائنات تو ہماری ساری باتیں سن گئی اور آپ نے بھی اسے کچھ نہیں بولا، کتنی بے عزتی کر گئی ہے وہ میری۔ کمرے میں آتے ہی روحا غصے سے زلیخا بیگم پہ چیخی۔ اس کا چیخنا انہیں بہت ناگوار گزرا۔ تم لڑکی مجھ پہ کیوں چیخ رہی ہو؟ زلیخا بیگم نے بھی غصے سے کہا۔ آنٹی ایم سوری پر آپ تو جانتی ہیں نا میں دانیال کو کس قدر چاہتی ہوں اور آج اس کائنات نے میری کیسے سب کے سامنے انسلٹ کی۔ روحا کو اپنے رویے کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنی بات کو کور کرنے لگی۔ ہاں مجھے خود بہت حیرانی ہوئی، ہماری ساری باتیں وہ سن گئی، پر فکر نہ کرو، دانیال اس کی بات پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گا اور ویسے بھی ہم کون سا بچے کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے فکر نہ کرو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ زلیخا بیگم نے اسے شانت کرنا چاہا۔ اور جو میری بے عزتی ہوئی، بس بھی کرو، کیا اپنا رونا لے کر بیٹھی ہو؟ میں جو کر سکتی تھی تمہارے سامنے کیا نا، اور ویسے بھی زیادہ کچھ بولتی تو دانیال مجھے ہی الٹا کچھ بول دیتا۔ میری بات یاد رکھنا، دانیال بے شک خود اس کے ساتھ جو بھی کرے پر کسی دوسرے کو اس پہ انگلی بھی نہیں اٹھانے دے گا۔ شروع میں نے اس کو باتیں سنائی پر پھر دانیال نے 2-3 بار مجھے کمرے میں آ کر اسے کچھ بھی بولنے سے صاف منع کر دیا کہ اگر اسے کچھ بھی کہنا ہوا تو وہ خود کہہ دے گا۔ اور ایک بار تو ٹی وی لاؤنج میں سب کے سامنے مجھے بری طرح ٹوک گیا جب میں نے کائنات کو ذرا سا کچھ بولا تھا۔ تم خود سوچو، اب تو وہ ماں بننے والی ہے، اب اگر اسے کچھ بھی بولا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میرا تو اس نے لحاظ کیا کیونکہ میں اس کی ماں تھی، پر تمہارا تو وہ لحاظ بھی نہیں کرے گا، اس لیے بات کو رفع دفع کرو، یہ نہ ہو کہ اپنی بے عزتی کے چکر میں تم اسے کچھ بولنے نکل جاؤ اور دانیال تمہیں سامنے پھر اچھے سے سمجھا دے۔ زلیخا بیگم اسے اچھے سے سمجھاتی کمرے سے نکل گئی۔ نہیں، اب تو اس کائنات کا کام میں بہت اچھے سے تمام کروں گی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسی ہوئی یوں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کی؟ خود سے باتیں کرتی وہ اب کائنات کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ دانیال پلیز میری بات سنیں۔ کائنات اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا سنوں میں کائنات؟ کچھ چھوڑا ہے تم نے سننے کے لیے؟ جو آئی تم نے کیا تماشا لگایا ہے؟ میں نے تمہیں معافی مانگنے کا بولا اور تم نے مجھے صاف منع کر دیا۔ ماما پہ اتنا گھٹیا الزام لگایا کہ وہ میری اولاد کو مارنا چاہتی ہیں۔ دانیال بیڈ پہ بیٹھے غصے سے بولا۔ دانیال آنٹی نہیں چاہتی پر روحا مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ مجھ سے نفرت کرتی اور اس نفرت میں وہ میرے بچے کو مار دے گی۔ کائنات اس کے پہلو میں بیٹھی اپنی بات کرتے کرتے رو دی۔ اسے روتا دیکھ دانیال نے گہری سانس بھرا۔ کائنات ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ سب تمہاری خام خیالی ہے۔ روحا کبھی بھی ہمارے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دانیال اس کے چہرے کو تھامے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دانیال ہمارا رشتہ پہلے ہی ایک عجیب سے دوراہے پہ کھڑا ہے اور یہ بچہ ہمارے تعلق کو بہتر کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسا انسان اس گھر میں رہے جو میرے بچے کا دشمن ہو۔ کائنات کی بات پہ دانیال تھوڑا شرمندہ ہوا۔ کائنات میں تمہیں بول رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو، تو تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دانیال مجھے یہ بچہ ہر حال میں چاہیے اور جانتی ہوں کہ آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرو گے، آپ نے تو پہلے بھی بھروسہ نہیں کیا، اب کیا کرو گے؟ بس آپ روحا کو اس گھر سے نکال دو۔ کائنات ہوش میں تو ہو، روحا ہماری مہمان ہے، وہ میری کزن ہے اور تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہی ہو۔ اور اب کیا میں اپنی ماں کو بولوں کہ روحا کو گھر سے نکال دیں؟ دانیال کو اب غصہ آ رہا تھا۔ میں بھی کس سے امید رکھ رہی ہوں؟ اب کرو اس کی مہمان نوازی۔ اسے سناتی کائنات ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کائنات باہر آؤ۔ دانیال نے اسے آواز دی پر جواب اسے خاموشی کی صورت میں ملا۔ دانیال بھی غصے سے واش روم چلا گیا اور باہر آیا تو سامنے کائنات سلیپنگ سوٹ پہنے کھڑی تھی۔ اسے پیچھے دھکیلتی وہ واش روم چلی گئی۔ برش کے بعد وہ باڈی لوشن لگانے کے بعد دانیال کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ دانیال کافی دیر سونے کی کوشش کرتا رہا پر ایسے سے کہاں نیند آنی تھی، تبھی کائنات کو زور سے کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ کائنات بھی خاموش تھی کیونکہ ایسے تو اسے بھی نیند نہیں آنی تھی، اسے بھی دانیال کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے نیند کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ سلطان اس وقت ارباز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس مائرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔
جس نے شاید ابھی تک اپنے باپ کو سلطان کی شادی میں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ارباز صاحب نے کسی ضروری بات کے لیے اسے بلایا تھا۔ سلطان میری بات کو سمجھو، ابھی شام میں ہمارے پیچھے آرمی پڑ گئی ہے اور بلیک پینتھر کریو پہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے، اور ایسے حالات میں ان کا پہلا ٹارگٹ تم ہو، کیونکہ تم ہی اب اس کریو کو لیڈ کر رہے ہو اور وہ تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب تم اپنی سیکیورٹی کو بڑھا دو۔ جی انکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ اگر آرمی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں ہی اس کریو کا لیڈ کر رہا ہوں، تو ابھی تک انہوں نے مجھ پہ کوئی حملہ کیوں نہیں کیا یا پھر مجھے کڈنیپ کیوں نہیں کیا؟ سلطان کے چہرے پہ کنفیوژن تھی۔ سلطان، یہ بہت بڑی گیم ہے، وہ تمہیں ٹارگٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ تمہاری کمزوری کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ تم سے انفارمیشن نکال سکیں، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو انہیں کسی بھی طرح کی انفارمیشن مت دینا، کیونکہ ہمارے ساتھ مل کر جب لوگوں نے پیسہ لگایا، اگر ان کا پیسہ ڈوبا تو وہ ہمیں دنیا سے غائب کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ جی انکل، آپ بے فکر رہیں۔ انہیں مطمئن کرتا جب اس کی نظر مائرہ پہ پڑی، اسے دیکھ سلطان بہت شرمندہ ہوا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں اسے اپنا آپ گنہگار لگا۔ اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتی مائرہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مائرہ کے گھر کے نیچے موجود گودام میں سلطان ہر چیز کو اس کے حساب سے سیٹ کروا رہا تھا۔ جب سلطان کو اس کی لوکیشن اور تاریخ کے حساب سے سیٹ کیا جا رہا تھا، سب سامان کو اس کی لوکیشن اور تاریخ کے حساب سے سیٹ کیا جا رہا تھا، سلطان ان ملازموں کو انسٹرکشن دے رہا تھا جب اس کے فون پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے ایسے ہی کھول کر دیکھا تو حوریہ کے فون پہ کسی نے کوئی ویڈیو بھیجی تھی۔ چونکہ اس کے فون تک کسی بھی طرح کے ڈیٹا کو جاننے کے لیے پہلے سلطان کی طرف سے اپروول کی ضرورت تھی، تبھی وہ ویڈیو سلطان کے پاس آئی تھی اور ابھی تک حوریہ کے فون پہ نہیں گئی تھی۔ سلطان نے دیکھا تو کوئی اننون نمبر تھا۔ وہ ویڈیو پلے کی تو ایک پل کو وہ حیران رہ گیا۔ اس ویڈیو میں سلطان حوریہ کے خلاف نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ یہ اس وقت کی ویڈیو تھی جب وہ مائرہ کو مطمئن کرنے کے لیے حوریہ کے متعلق جھوٹ بول رہا تھا، اور چونکہ ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کیمرہ سامنے ہی موجود تھا، ویڈیو کو بالکل سامنے سے شوٹ کیا گیا ہے، تو مطلب اس دن مائرہ اپنے ساتھ کوئی منی کیمرہ بھی لائی، یعنی وہ اس کی باتیں ریکارڈ کر چکی تھی اور اب وہ اس کی ساری باتیں حوریہ تک پہنچانے والی تھی۔ سلطان غصے سے تن فن کرتا مائرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی حوریہ کو ہمارے بارے میں سب بتانے کی، اور اس لیے تم نے ویڈیو بھیجی؟ سلطان نے مائرہ کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں نے وہ بھیجی ہیں؟ اگر پتہ لگ گیا ہے تو اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو اسے پتہ ہی چلنا تھا، تو آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی میں اس لڑکی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے بچے کو بھی نہیں۔ مائرہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مائرہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی اسے کچھ نہیں بتا سکتا، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، پر وعدہ ہے میرا بچہ پیدا کرنے کے اگلے لمحے میں اسے سب بتا دوں گا، اور تمہیں بچے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے، اور تم بے فکر رہو، میں صرف تمہارے اور میرے بچوں کو ہی اپنا نام دوں گا، پر حوریہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سلطان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مائرہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ سلطان اس کمرے سے نکلتے چلا گیا۔ مائرہ بیٹھی اب بھی بہت غصے میں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح حوریہ کو مار دے، پر ایسا کر کے وہ سلطان کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ ویڈیو بھی حوریہ تک نہیں پہنچی، اب نہ جانے وہ حوریہ کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ ارباز صاحب نے سلطان اور مائرہ کی منگنی کی اگلی رات اپنے بہت سے خاص مہمانوں کو کھانے پہ بلایا تھا۔ یہ ان کی بیٹی کی منگنی کی ایک پارٹی تھی۔ انہوں نے سلطان کو سختی سے اس کے انتظامات کرنے کا بولا تھا۔ اس پارٹی میں سخت سے سخت سیکیورٹی ہونی چاہیے، تبھی سلطان صبح سے آفس جانے کے بجائے سیدھا مائرہ کے گھر آ گیا تھا۔ کافی سارے انتظامات وہ کر چکا تھا اور مائرہ کی حرکت پہ اسے غصہ بھی بہت آیا تھا۔ اب وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یس سر، سلطان اپنے راستے میں ہے، آپ اپنا اگلا حکم بتائیں۔ سلطان پہ نظر رکھے پاک آدمی کے ایک نوجوان نے اپنے سر سے کہا۔ ابھی اس پہ کسی بھی طرح کا اٹیک مت کرنا، بس دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے، اور اگر اپنے گھر جا رہے ہیں تو اس پہ نظر رکھو، اور دیکھو اس کے گھر کے اندر جانے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے گھر کے اندر گھسنا مشکل نہیں ہے، پر شاید اس کے گھر کے اندر بھی کچھ سامان ہو جسے ہمیں انفارمیشن مل سکے، پر سر اس کے گھر کے اندر کیسے؟ تم اس کی فکر مت کرو، اس کے گھر پہ کام کرنے والی لڑکی آرمی کے انڈر کام کرتی ہے، بس تم اس پہ گہری نظر رکھو، کہاں جاتا ہے، کہاں کھاتا ہے پیتا ہے،
کن لوگوں سے ملتا ہے، سب باتوں کی خبر چاہیے اور کوئی بھی مشکوک بات ہو فوری مجھے خبر کرو۔ جی سر آپ بے فکر رہیں۔ وہ نوجوان اپنے سر کا حکم مانتا اب سلطان کا پیچھا کر رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دانیال اور کائنات کے بیچ کی کشیدگی کم ہو گئی تھی اور وجہ ان کا بچہ تھا۔ روحا کی طرف سے خاموشی تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ بچے کی وجہ سے زلیخا بیگم بھی اب کافی رکی ہوئی تھی، پھر بھی کسی نہ کسی بات پر وہ کائنات کو نیچے دکھا ہی دیتی تھی۔ آج شام کو سلطان کی منگنی تھی مائرہ کے ساتھ۔ سلطان اپنا کام نمٹاتا گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے حوریہ کو یہی بتایا تھا کہ اسے کاروبار کا ایک ضروری کام ہے، تبھی وہ ایک دن کے لیے کہیں جا رہا ہے۔ اس وقت ان کے گھر کے سینے میں منگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ وہیں آج اسٹیج بننا تھا۔ سب گھر والے کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ دانیال اور زاویار بھی آج وہیں موجود تھے۔ ایمل اور کائنات مل کر منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ دونوں آج بہت دن بعد اکٹھی ہوئی تھی۔ کائنات نے میرون اور سکن کلر کا شرارہ اور شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کا ایک پیارا سا ہیئر سٹائل بنانے، ماتھے پہ ٹیکا پہنے اور ہاتھوں گجرے پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایمل نے نیوی بلیو کلر کا شرارہ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، بس اس نے بالوں کو باندھ کر اس پہ گجرے لگائے ہوئے تھے۔ دانیال نے ایمل کے ساتھ میچنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے کرتے کا رنگ میرون تھا اور شلوار سفید رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ کائنات کے ساتھ ویسے ہونا ہے۔ زاویار نے نیوی بلو کلر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ سلطان نے وائٹ شیروانی پہن رکھی تھی اور مائرہ کا وائٹ پیارا سا فراک تھا جس پہ بہت کام ہوا تھا۔ سلطان بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا جب مائرہ کو لے جا کر اس کے پہلو پہ بٹھایا گیا۔ سب بہت محبت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دانیال کا دھیان کائنات پہ تھا جو ایمل کو کوئی بات بتاتی ہنس رہی تھی۔ اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ دانیال کو خود پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ کافی دیر بعد رسم شروع ہوئی تو سلطان نے مائرہ کا ہاتھ تھامے اسے انگوٹھی پہنائی۔ سب نے تالیاں بجائی۔ پھر سلطان کا ہاتھ تھامتی مائرہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگی۔ منگنی کی رسم مکمل ہوئی تو سب کھانا کھانے لگے۔ جب فوٹو سیشن شروع ہوا تو فوٹوگرافر سلطان اور مائرہ کی الگ الگ پوز میں تصویریں بنا رہا تھا۔ مائرہ اور سلطان دونوں مسکراتے ہوئے اسے الگ الگ پوز دے رہے تھے۔ پھر فیملی فوٹو بنانے لگی۔ جب داؤد صاحب کے ساتھ زلیخا بیگم کھڑی ہوئی، زلیخا بیگم کے ساتھ ایمل کھڑی ہوئی اور ایمل کے پہلو میں زاویار، جبکہ داؤد صاحب نے اپنے ساتھ کائنات کو کھڑا کیا۔ کائنات کے ساتھ دانیال اور ان کے آگے سلطان اور پھر مائرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مائرہ کے ایک طرف ہما بیٹھی تھی اور ہما کے ساتھ شمس تھا۔ ایک بہترین تصویر بنانے کے بعد فوٹوگرافر نے اوکے کا اشارہ کیا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جبکہ سلطان مائرہ سے کچھ بات کر رہا تھا۔ دونوں کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ سر وہ اس وقت اپنی منگیتر کے ساتھ لگا انجوائے کر رہا ہے۔ یہی وقت ہے ہم اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ہاں اپنا کام شروع کرو اور کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر آپ بے فکر رہیں، میں اپنی فورس کے ساتھ بالکل تیار ہوں۔ وہ انسان اپنے سر کو یقین دلاتا سلطان کے گھر کی طرف نکل گیا۔ سلطان کے گھر کے باہر سیکیورٹی آج کل بہت ٹائٹ تھی کیونکہ سلطان کو شک تھا کہ کہیں مائرہ غصے میں حوریہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی وجہ سے وہاں سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بہت زیادہ تھی، پر انہوں نے اس کے گھر کا پورا نقشہ حاصل کر لیا تھا اور اس سب میں اس کا ساتھ سلطان کی ملازمہ نے دیا تھا۔ وہ گھر کی پیچھے والی سائڈ پہ آئے جہاں سے دو آدمی اندر کود گئے۔ دونوں وہاں موجود پھولوں کے پیچھے چھپ گئے کیونکہ ہر 3 یا 4 منٹ بعد وہاں گارڈ ایک چکر لگاتا تھا۔ اس گارڈ کے جانے کے بعد وہ دونوں آدمی وہاں سے نکلتے گھر کے اوپر جانے لگے۔ بہت مشکل سے وہ گارڈ سے بچتے بچاتے پائپ سے اوپر چڑھ گئے۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں ان کی ایجنٹ جو کہ سلطان کی نوکرانی تھی وہ پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ وہ اوپر کمرے میں موجود ہیں اور ہاں دھیان سے وہ ماں بننے والی اور زیادہ سختی سے پیش مت آنا۔ اس کے بعد پھر وہ سر ہلاتے حوریہ کے کمرے میں موجود تھے۔ حوریہ اس وقت سو رہی تھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھتا اپنی جیب سے رومال نکالتا حوریہ کے منہ پہ رکھ گیا۔ اس کے دباؤ دینے سے حوریہ فوراً پھڑپھڑائی پر چونکہ انہوں نے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اس وجہ سے وہ جلد ہی بے ہوش ہو گئی۔ سر آتے ہوئے تو ہم آئے پر اب واپسی پھر اسے ساتھ لے کر جانا مشکل ہے۔ ایجنٹ فضا ہماری مدد کریں گی۔
فضا نے انہیں اشارہ دیا اور وہ حوریہ کو اٹھائے باہر نکلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچ کر اس نے مین گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ بات سنیں مجھے لگتا ہے کہ گھر کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ فضا کے بعد گارڈز بھاگتے ہوئے پچھلی طرف گئے۔ فضا بھی ان کے ساتھ تھی۔ کافی دیر وہ انہیں وہاں الجھا کے رکھے رہی۔ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ گارڈ آخر کار ناکام ہوئے۔ خیر انہیں ناکام ہونا ہی تھا۔ فضا اس بات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ وہ لوگ حوریہ کو لے کر جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اندر سے فضا زخمی حالت میں خود کو گھسیٹتی دروازے سے باہر آئی۔ اسی حال میں دیکھ گارڈز بھاگتے ہوئے اندر گئے، پر اندر سے کافی سامان ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا اور حوریہ وہاں سے غائب تھی۔ فضا کو جلدی سے پلٹی کی۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ جب وہ اندر واپس آئی تو اس کے 5 منٹ بعد اس حوریہ کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ اندر کے 2-3 آدمی حوریہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو الٹا انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ کوئی تھپڑ مارنے کے بعد وہ اسے ایک طرف پھینکتے حوریہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ ان کے پیچھے بھاگی تو انہوں نے ایک بڑی سی چادر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ اسے کہاں سے کہاں لے کر گئے اس بارے میں اسے کچھ نہیں پتا۔ کافی دیر وہ کوشش کرتی رہی اور پھر بڑی مشکل سے اس نے خود کو چھڑایا اور بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سب اب سلطان کو کال کر رہے تھے، کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ سلطان رات کو گھر کے لیے نکلا۔ اس کا فون بالکل ڈیڈ تھا۔ وہ جلد سے جلد حوریہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ حوریہ کے اغوا ہونے کا اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ سلطان گھر کے باہر پہنچا تو گارڈز ادھر ادھر گھومتے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ سلطان مشکوک سا ہوتا گھر کے پاس آیا۔ کیا ہوا تم لوگ یوں باہر کیوں گھوم رہے ہو؟ سلطان کو انہیں باہر دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی۔ سر وہ گارڈ اسے غصے میں دیکھ سوال کرنے لگا۔ سر وہ کیا سر لگا رکھی ہیں؟ بتاؤ مجھے، یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ سلطان کی آواز پہ وہ ڈر گیا۔ سر کسی نے میم کو کڈنیپ کر لیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوا اور کوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ کام کر رہا ہے تمہارا؟ تم لوگوں کو میں نے یہاں سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے اور تم لوگ یہ بکواس کر رہے ہو میرے سامنے؟ ایک دن میں گھر سے دور کیا رہا تم لوگوں نے یہ نتیجہ دکھایا ہے۔ اگر حوریہ کو یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو وہی زمین میں گاڑ دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ سلطان سرخ آنکھیں لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ اندر جا کر اسے فضا نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں موجود سب لوگوں کو اڑا دے۔ وہ اتنا کنفیوز ہوا تھا کہ اسے فضا پہ ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا ہے۔ سلطان ہاتھ میں پستول تھامے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ایک گارڈز کی گاڑیاں تھیں کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ سلطان بہت غصے میں ہوگا۔ سلطان سیدھا ارباز صاحب کے گھر پہنچا۔ ارباز صاحب نہ جانے کدھر تھے یا پھر گہری نیند سوئے ہوئے تھے جو وہ سلطان کا آنا نوٹ نہیں کر پائے۔ سلطان سیدھا مائرہ کے کمرے میں گیا جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سلطان اس کا بازو تھامتا اسے جھٹکے سے اٹھا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مائرہ حوریہ کو کڈنیپ کرنے کی؟ مائرہ جو کہ گہری نیند میں تھی، اچانک کسی کے اٹھانے پہ ایک پل کو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر جب اسے سلطان کی باتیں سمجھ آنے لگی تو خود بخود غصہ بیچ میں اود آیا۔ سلطان ہوش میں آؤ، میں تو تمہارے ساتھ تھی، میں کیوں اسے کڈنیپ کروں گی؟ مائرہ نے اپنا بازو چھڑایا پر سلطان کا تو غصے سے برا حال تھا۔ مائرہ میری بات سمجھو، یقین کرو، میری بیوی صرف تم ہی ہو اور حوریہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی سختی برداشت کر سکے۔ سلطان نے بے بسی سے کہا۔ سلطان تمہاری قسم میں نے اسے کڈنیپ نہیں کیا۔ ہاں مجھے وہ ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اسے کڈنیپ کروں گی۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سلطان کو اس کی بات پہ کچھ حد تک بھروسہ ہوا تھا پر ابھی بھی وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سلطان اس کا ہاتھ جھٹکتا اپنا فون نکالتا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مائرہ بھی اس کے پیچھے تھی پر سلطان کافی جلدی میں گھر سے نکل گیا۔ مائرہ کی اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کل تو ان کا ایک اہم دن تھا۔ کل تو اس فیلڈ کے بس لوگ اس کے گھر ہونے والی پارٹی میں آنے والے تھے۔ اب اس بیچ یہ نیا ہنگامہ ہو گیا۔ مائرہ جلدی سے اپنے باپ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے جلد سے جلد یہ سب اپنے باپ کو بتانا تھا، کہیں آرمی نے حوریہ کو کڈنیپ نہ کیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو انہیں سلطان سے بہت ساری انفارمیشن چاہیے۔ حوریہ کے اغوا ہونے سے سلطان بہت بے بس ہو چکا تھا۔ ساری رات وہ حوریہ کا پتہ کرواتا رہا پر نہ وہ ملی نہ اس نے ملنا تھا۔ مائرہ اس کی یہ بے چینی دیکھ رہی تھی اور اسے ایسے دیکھ مائرہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ساری رات حوریہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس وقت سلطان اپنے گھر میں اپنے سب سے خاص دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب مائرہ اور اس کے بابا وہاں آئے، مائرہ نے ساری بات بتا چکی تھی۔
انہیں سلطان پہ بہت غصہ تھا جو ان کی بیٹی کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا، پر جب ماہرہ نے انہیں بتایا کہ اسے سب معلوم تھا تو انہیں ایک پل کو حیرانی سی ہوئی، ان کی بیٹی کیسے کسی دوسری لڑکی کی موجودگی برداشت کر گئی، اور سلطان کے معاملے میں تو وہ ویسے بھی بہت سیریس تھی، پھر کیسے وہ ایک سوتن کو برداشت کر سکتی تھی۔ پر ماہرہ نے انہیں یہی بتایا کہ سلطان بچے کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے، اور ابھی اگر وہ سلطان کو کچھ بھی کہتے تو سلطان اسے چھوڑ سکتا تھا، اور اس وقت سلطان کا چھوڑنا نہ وہ برداشت کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کا کاروبار۔ انکل آپ یہاں؟ سلطان ارباز صاحب کو اپنے پاس موجود دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، سنا ہے کہ تمہاری بیوی کڈنیپ ہو گئی، تو سوچا ہونے والے سسر کو جا کر پتہ کر لینا چاہیے۔ ارباز صاحب اس سے گہرا طنز کرتے وہی موجود صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ان کی بات پہ سلطان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انکل میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، پر یہ سب یقین کریں بہت مجبوری میں ہوا، اور میں اب بھی بہت مجبور ہو چکا ہوں بچہ اس سب۔ ہم نے تمہاری لمبی چوڑی باتیں نہیں سنی، ہم بس اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی ملی یا نہیں، اور جب وہ تمہیں تمہارا بچہ دے گی تو اسے کچھ پیسے دے کر فارغ کرو۔ ارباز صاحب نے اسے صاف ٹوک دیا۔ ان کی بات پہ سلطان خاموش ہو گیا۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر تمہیں تو پتہ ہے کہ آج ضروری پارٹی ہے، مجھے یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وقت پہ سب انتظامات ہو جانے چاہیے اور ہر کام پرفیکٹلی ہونا چاہیے۔ باقی رہی تمہاری کچھ عرصہ رہنے والی بیوی کی بات، تو اسے تم بعد میں ڈھونڈ لینا۔ ارباز صاحب کی اس کی سنے بغیر اسے حکم دیتے واپس گھر سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے ماہرہ بھی نکل گئی۔ ارے یار، کتنا عجیب ہے تیرا ہونے والا سسر، تجھ پہ ایسے حکم چلا کر گیا جیسے تو ان کا نوکر ہے۔ اس کا دوست جو وہاں بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا ان کے جانے پہ ہی بول پڑا۔ بڑی اکڑ ہے، اس بڈھے میں نکالنی تو پڑے گی، آخر حرام کا کھا کھا کر دماغ جو اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے اس کا۔ سلطان اپنے دوست کو دیکھتا ہنسنے لگا۔ ویسے آئے تو بھی اس ڈبل زندگی سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کا دوست اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، جان چھوٹے گی اس ماہرہ سے، اور پھر میں خوشی خوشی اپنی حوریہ کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ سب سے پہلے تو ہنی مون پہ جاؤں گا۔ سلطان تکیہ سینے سے لگاتا سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں ضرور، اپنے بچے کے ساتھ جانا ہنی مون پہ۔ اس کا دوست بھی بات کرتا مسکرایا۔ ہاں یار، کیا زندگی ہوگی، ہر لمحہ اپنی حوریہ کے ساتھ سکون سے جیوں گا۔ اچھا یہ بتا، کام سارا ہو گیا نا؟ ہاں کام تو سارا ہو گیا، پر سر نے ہم سب کو کام والی جگہ پہ بلایا ہے۔ ہاں مجھے بھی میسج ریسیو ہو گیا تھا۔ جلدی کر، اس کے بعد یہ کام پہ بھی جانا ہے۔ ہاں دونوں کچھ باتیں کرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھتے ایک الگ راستے پہ نکل گئے۔ ایک عجیب سی جگہ پہ گاڑی سے اترتے وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تھی، اس کا انٹیریر بہت ہی پیارا تھا۔ وہ دونوں مضبوط قدم لیتے اندر گئے۔ اوپر والے فلور پہ جاتے ہی وہ دوسرے نمبر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ویل ڈن میجر سلطان۔ واہ! اپنے پیچھے اپنے سینئر کی آواز سنتا وہ مسکراتا وہ واپس مڑا۔ ان کے ساتھ وہاں اور بھی بہت سارے فوجی موجود تھے۔ سب اس وقت پردے میں موجود تھے سوائے سلطان اور ضامن کے۔ سر آپ نے چیلنج کیا تھا مجھے کہ تم یہ مشن نہیں کر پاؤ گے، تو میں نے سوچا وقت آ گیا ہے ایک بار پھر سے خود کو پروو کرنے کا۔ سلطان مسکراتا ہوا ان کے گلے ملا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس بار بھی تمہیں ہر بار کی طرح فتح نصیب کرے گا، انشاءاللہ سر۔ سلطان بھی مسکرایا۔ ویسے اگر میں تمہیں چیلنج نہ دیتا تو تم کام کسی اور کے حوالے کر دیتے، کیونکہ اس میں شادی تک کرنے کا رسک شامل تھا، اور دیکھ لو اسی مشن کے دوران ہی تم نے شادی کر لی، اور اب تو ماشاءاللہ ایک ننھا سلطان بھی آنے والا ہے۔ جنرل اجاز جو کہ اس کے سینئر تھے اس کے لیے بہت ہی خوش تھے۔ ہاں ہاں سر، دیکھ لیں اللہ کو میری ایک ادا پسند آ گئی، اور دیکھ لیں اب باپ بننے والا ہوں۔ مجھے تو اپنے گھر والوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ رہی ہے، نہ جانے اب ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ارے بھائی، جب انہیں ننھے مہمان کا پتہ چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں بتا دینا، ہم جائیں گے۔ جی سر ضرور، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت پڑ جائے۔ چلے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ سلطان سے کچھ باتیں کرتے وہ وہاں سے نکل گئے۔ سلطان وہاں موجود فوجیوں کو ایک بار پھر سے سارا پلان سمجھانے لگا۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ اب کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یس سر، سب اسے سلیوٹ کرتے کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے اشارے پہ وہ سب اس روم سے باہر چلے گئے۔ سلطان باہر آتا اس کمرے کے سامنے موجود کمرے میں چلا گیا۔ ہلکا سا دروازہ کھولتا وہ اندر آیا، جہاں حوریہ اپنے بال بنا رہی تھی، پر شاید اس کے ہاتھ تھک گئے تھے تبھی بار بار الجھ رہے تھے۔
اسے یوں بالوں کے ساتھ الجھتا دیکھ سلطان مسکرایا۔ ارے میری جان، جب میں ہوں تو تم کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟ سلطان اسے کنگھا لیتا اس کی گال چومنے لگا۔ آپ ہر وقت تھوڑی نہ میرے پاس ہوتے ہیں، حوریہ نے گردن جھکائے کہا۔ تو کیا اب میری بیوی مجھے ٹائم نہ دینے کا طعنہ مار رہی ہیں؟ سلطان اس کے پیچھے بیٹھا اور اس کے بال بنانے لگا۔ وہ بہت محبت اور چاہت سے آرام آرام سے اس کے بال بنا رہا تھا۔ نہیں تو ہم کیوں طنز کریں گے؟ آپ مصروف انسان ہو، آپ کو کتنا کام ہوتا ہے، اس بار ماہرہ کا کام بھی تو آپ ہی کرتے ہیں نا؟ حوریہ نے منہ بنایا۔ ہا 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 ہا، تو جیلس ہو رہی ہو؟ دیکھ لو، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تم اپنا اتنا بڑا پیٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ نہ تم اتنی پیاری باتیں کرتی، نہ مجھے تم اتنی پیاری لگتی، اور نہ میں یہ سب کرتا۔ سلطان اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ اگر کوئی بات نہ بھی کرتے تب بھی آپ نے یہی سب کرنا تھا، اور ہم نے تو ہماری شادی والے دن کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے تو سارا راستہ اپنا منہ بند رکھا تھا اور گھر آ کر بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ حوریہ بھی اب میدان میں اتر رہی تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں، اتنی کوشش کرتا ہوں خود پہ قابو پانے کی، پر تمہیں دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں، اور یقین کرو یہ 3 مہینے سے میں کتنی مشکل سے خود پہ قابو پا رہا ہوں۔ سلطان اس کے بال باندھتا اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ اس کی بات پہ حوریہ شرمانے لگی۔ بس یہ بچہ ہو جائے پھر ہم بہت گھومیں پھریں گے، اور ہر رات تمہارا۔ سلطان جی پلیز۔ اس کے لبوں پہ اپنا نازک ہاتھ رکھتی وہ شرم سے لال ہو گئی۔ سلطان اسے دیکھتا خود پہ کنٹرول کھوتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ چونکہ حوریہ بیٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ بہت انکمفرٹیبل تھی۔ سلطان اسے بیڈ پہ لٹاتا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ حوریہ اپنے ہاتھ اس کے گردن کے گرد باندھ گئی۔ سلطان اس کے لبوں کو چومتا، کبھی اس کے گال کو، پھر جھکتا اس کے پیٹ پہ بوسہ دینے لگا۔ مجھے ہمارے بیبی کا بہت انتظار ہے۔ اچھا اتنا پیارا لگتا ہے کیا یہ آپ کو؟ حوریہ بھی آنکھیں کھولے اب اسے سوال کر رہی تھی۔ ویسے سچ بتاؤں تو پیارا بھی لگتا ہے، پر اس کے آنے سے ایک تو میں تمہارے قریب آ جاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری جان بھی کچھ ایزی ہو جائے گی۔ سلطان اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی کچھ گھنٹوں بعد بہت بڑا اور خطرناک کام سر انجام دینے والا ہے۔ اس میں بھی آپ کا اپنا مطلب نکالنا ہے۔ حوریہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا تو سلطان مسکراتا ہوا اس کے سر پہ بوسہ دیتا اسے سلانے لگا۔ کچھ دیر تک حوریہ سو گئی تو اسے وہیں آرام کرنے کے لیے چھوڑتا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ واپس سے اسی ہال میں آ چکا تھا۔ اب سیدھا وہ ماہرہ کے گھر گیا تھا جہاں وہ آج رات ہونے والی پارٹی کی کام دیکھ رہا تھا۔ یہ یوں کہا جائے کہ اس پارٹی کا ستیہ ناش نکالنے والا تھا۔ سلطان ارباز صاحب کی سوچ سے بھی زیادہ تیز انسان تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت تیز تھا۔ اسے شہر اس کے بابا نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا آرمی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر ایک دن اس نے اپنے دوست سے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بات کی تو اسے آرمی جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے دوست کے بابا آلریڈی آرمی میں تھے، وہ تھے جنرل اعجاز بٹ۔ یہی وہ انسان تھے جنہوں نے ملک کے لیے ایسے ہیرو کو تراشا تھا۔ انہوں نے سلطان کو آرمی میں آنے کے لیے اکسایا، اور پھر آرمی میں کچھ حد تک وہ ایجنسیوں سے منسلک ہو گیا۔ اس کی ساری ٹریننگ سیکریٹلی کی گئی، جس کے بارے میں صرف زاویار اور دانیال کو پتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے مشن کیے تھے، پر جب اس کے سامنے یہ مشن آیا جو اس کے گھر کے قریب بھی تھا، اور اس کے کچھ جاننے والے بھی اس میں شامل تھے، اور خاص کر اس مشن میں اس کی شادی تک ہو سکتی تھی، سلطان نے اس مشن سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ اس کے بدلے دوسرا مشن کر لے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے شادی کا شوق نہیں تھا، بس وہ اس مقدس رشتے کو یوں نہیں جوڑنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ تو ایک دوسرے کو سکون دیتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور ماہرہ جیسی لڑکی سے تو وہ ایسے بھی شادی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ تبھی اس نے اپنے سر کے بہت بار فورس کرنے اور ان کے چیلنج کرنے پہ لیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ کام صرف اس سے نکلوانے کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی سب کے بہت بار بولنے پہ اس نے یہ مشن اپنے سر لے لیا۔ حوریہ اس سارے مشن کا بالکل بھی حصہ نہیں تھی۔ گاؤں میں اپنی غنڈہ گردی قائم کرنے کے لیے اس نے وہ سب کیا تھا۔ اس دن وہ زوبیہ سے بھی کوئی شادی نہیں کرنے والا تھا، وہ بس سب کو خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ زوبیہ کا اس کے گھر والوں نے راتوں رات نکاح کروا دیا اور اسے اس کے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سلطان کو اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ وہاں گیا تاکہ غصے میں وہ وہاں سب کو ڈرا سکے، پر حوریہ کا وہاں آنا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حوریہ کو دیکھتے اس کے چاروں خانے چت ہو گئے تھے، تبھی بغیر کسی انجام کا سوچے اس نے اسی وقت اس سے نکاح کر لیا، اور ویسے بھی وہ سوچتا تو میجر سلطان چودھری تھوڑی نہ ہوتا۔ حوریہ کے ساتھ اس کی شادی اس کے مشن کو فلاپ بھی کر سکتی تھی، تبھی شادی شدہ زندگی میں بھی کچھ حد تک اسے میجر بننا پڑا۔ کبھی مشن کی وجہ سے اسے
حوریہ کے ساتھ سخت رویہ اپنانا پڑا۔ اس دوران حوریہ کو اغوا کرنا یہ سب ان کے پلان کا حصہ تھا، کیونکہ مائرہ جیسی سرپھیلی لڑکی سے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی، اور ویسے بھی یہ وقت ان کے مشن کا آخری وقت تھا، ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے سب کے سامنے اپنی منگنی والے دن ایک دکھاوا کیا کہ حوریہ کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ وہ دونوں آدمی اس کے تھے اور فضا بھی اس مشن کا حصہ تھی۔ حوریہ کو اس نے اس بلڈنگ میں رکھا ہوا تھا جو کہ آرمی کی تھی، اور یہاں تو کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ اس جگہ کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی کہ کسی کا غیر کا وہاں آنا جانا ناممکن تھا۔ یہاں جدید سسٹم رکھا گیا تھا۔ جب حوریہ ہوش میں آئی تو بہت ڈری ہوئی تھی، پر وہاں سلطان کو دیکھ اسے بہت حیرت ہوئی۔ تب سلطان نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات سے آگاہ کر دیا۔ حوریہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا شوہر ایک آرمی آفیسر ہے۔ اسے تو ویسے بھی فوجی بہت پسند تھے، پر اس سے مائرہ کے ساتھ سوچتی اس کی جان جاتی تھی، تبھی وہ آج اس پہ طنز کر گئی۔ پر سلطان جانتا تھا یہ بھی اس کی ایک محبت ہی تھی۔ اب کیسے بھی کر کے انہیں اس پلان کو مکمل کرنا تھا۔ انہیں ڈرگز باہر سے بھی ملنی تھی، اور کچھ اپنے ملک کے غدار بھی اس کام میں شامل تھے۔ انڈر ورلڈ کے بہت سارے لوگ بھی اس کام میں شامل تھے جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ شام کے وقت مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ سلطان خود سب سے مل کر ان کا ویلکم کر رہا تھا۔ چہرے پہ ایک اداسی بھی تھی جس سے مائرہ کو لگے کہ وہ اب بھی حوریہ کی وجہ سے پریشان ہے، ورنہ اس کا ایک دم سے بہت خوش ہو جانا وہ نوٹ کر سکتی تھی۔ سب مہمان کچھ عجیب طرح کے تھے۔ کوئی ایسا تھا جس نے جسم کو جگہ جگہ سے چھدوایا ہوا تھا، تو کوئی عجیب طرح کے کپڑے پہن کے آیا تھا۔ کسی کا جسم ٹیٹو سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک انسان تو ایسا تھا جس نے منہ پہ کوئی عجیب طرح کی مشین پہنی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پٹا تھا جس کے ساتھ اس نے ایک چیتا باندھ رکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر رنگ نسل ذات کے لوگ اس غلط کام میں شامل تھے۔ سلطان صاحب کو بٹھاتا اب سب کھانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ کافی دیر کاروبار کی باتیں کرنے کے بعد ارباز صاحب نے سلطان کو کھانا لگانے کا کہا۔ سلطان سر ہلاتا کھانا لگانے کا اشارہ دے گیا۔ سب کھانا شروع کر گئے۔ جب ایک آدمی اپنا کھانا اپنے آدمی کے سامنے رکھا، اس کا آدمی کافی کھانا کھا گیا۔ سب لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے نا کہ آج کل بھروسے کا اتنا دور نہیں ہے، تب بھی میں پہلے اپنے آدمی کو کھانا کھلاتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی زہر وغیرہ شامل ہو تو یہ مر جائے اور مجھے علم ہو جائے۔ وہ آدمی انتہائی شفقت سے بولا، سر بھروسہ رکھیں، سب میں نے اپنے انڈر بنایا ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے آپ میں سے کسی کی جان کو خطرہ ہو۔ سلطان کی بات پہ وہ آدمی کھانا کھانے لگا، کیونکہ اس کا آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک اور آدمی اپنے کھانے کو ایک چھوٹی سی ڈبی نما مشین میں ڈالا۔ سب رک کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ کسی بھی طرح کا پوائزن کو۔ وہ آدمی عجیب سے طریقے سے بولتا خود ہی ہنسنے لگا۔ وہ مشین کچھ دیر اس کھانے کو چیک کرتی رہی، پھر گرین سگنل دے کر اس نے کھانا باہر نکال دیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ کھا لو، نہیں ہے زہر۔ وہ آدمی بھی ہنستے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ سلطان کو سب کے سب بہت عجیب سے لگے، پر خیر اس سے کیا۔ سب کھانا کھانے کے بعد ایک بڑے سے کمرے میں آئے جہاں ایک سٹیج بنایا گیا تھا۔ اس سٹیج پہ ارباز صاحب کھڑے انہیں فیوچر کے پلان بتا رہے تھے جس سے وہ لوگ بہت سارا پیسہ کما سکتے تھے، پر خیر وہ جتنا بھی کماتے ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرنا تھا۔ ایسے لوگوں کا پیٹ گہرے کنویں کی طرح ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ ارباز صاحب تو نہ جانے کیا کیا پلان کر رہے تھے، جبکہ سلطان کو ان کا فیوچر جیل میں چکی پیستے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک آدمی اپنی جگہ سے گرا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا دوسرا آدمی بھی گرا۔ ان آدمیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مائرہ اور ارباز صاحب بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔ تبھی جو مضبوط اعصاب کے تھے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، پر بے ہوشی ان پہ بھی چھا رہی تھی، اور سلطان اور کچھ آدمیوں نے انہیں بھاگنے سے روک لیا۔ وہ زیادہ لڑ بھی نہیں سکے کیونکہ ان کا دماغ شل ہوش میں نہیں تھا۔ اس آدمی کا چیتا سلطان پہ حملہ کر گیا کیونکہ اسے بھی صحیح سے ٹرین کیا گیا تھا۔ سب کو لگا کہ سلطان اس کا مقابلہ کر لے گا۔ جب سلطان نے بندوق اٹھائی اور 8 سے 10 فائر اس چیتے پہ کر دیے۔ تم پہ میں کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہوں؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ ہم میں عقل کر ان میں ایک چیتے سے لڑتا بھرتا ایک گن ہونے کے باوجود تو عقل مند تھوڑی نہ ٹھہرا۔ سلطان نے سامنے پڑے چیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو درد سے کرا رہا تھا اور منہ سے عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ وہاں موجود اس کے آدمی مسکرائے۔ وہ واقعی ایک بہترین فوجی تھا جس نے بغیر گولیوں اور بمباری کے ایسے اتنے سارے لوگوں کو سکون پہنچایا۔ سلطان جانتا تھا کہ جتنے خطرناک وہ لوگ ہیں، اگر ان کے کھانے میں ذرا سا بھی کچھ شامل کیا گیا تو انہیں خبر ہو جائے گی۔ تبھی اس نے وہاں موجود ڈرنکس میں بے ہوشی کی دوا
دوائی ملا دی تھی۔ اگر اسے ان میں سے کسی بھی مشین میں چیک بھی کیا جاتا تو اس دوائی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ صرف زہر کو ڈیٹیکٹ کرتی تھی، اور یہ دوائی بھی ایسی تھی جو تھوڑی دیر بعد اثر کرتی تھی۔ جب وہ لوگ ہوش میں آئے تو سب الگ الگ کمروں میں بند تھے۔ یہ زیر زمین بہت گہرائی میں بنائی گئی ایک جیل تھی، جس میں غداروں بہت بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اس تک پہنچنا ناممکن ہی تھا۔ یہاں آرمی کے بہت ہی خاص لوگ آتے تھے۔ اس وقت وہاں ایک کمرے میں ایک ان کا اپنا فوجی بھی موجود تھا جو کہ غدار تھا۔ وہ ارباز صاحب کے لیے کام کرتا تھا۔ تبھی اس پہ شک ہونے پہ ایسے ہی ایک فیک مشن پہ لگایا گیا جو کہ ارباز صاحب کے خلاف ہی تھا۔ یہ مشن کافی حد تک سلطان والے مشن سے ملتا تھا۔ تبھی جب اسے بتایا گیا کہ بلیک پینتھر کریو کا نیا لیڈر سلطان شادی شدہ ہے اور ہمارا اگلا ٹارگٹ وہی ہے، تو اس بیوقوف نے بغیر کسی تحقیق کے یہ بات مائرہ کو بتا دی، اور وہیں سے اس کا برا وقت شروع ہوا۔ اس بات نے شک پہ مہر لگا دی۔ اسے تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ سلطان ہی اس مشن کو لیڈ کر رہا ہے۔ اسے اسی جیل کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں وہ اس وقت بہت بری حالت میں پایا گیا تھا۔ اس پہ کتے چھوڑے گئے تھے جو اس کا جسم نوچ چکے تھے۔ سارے آدمیوں کو بہت مضبوطی سے باندھ کر الگ الگ رکھا گیا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل بھی جاتے تو شاید باہر کی دنیا کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ یہ ایک بھول بھلیا تھی جس سے باہر نکلنا ناممکن ہی تھا۔ آرمی ہی اس کے حادثے سے باخبر تھی۔ رات کے پہر اب سب لوگوں کی چیخیں گونج رہی تھی جن کو اب ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ان سے انفارمیشن لیتے وہ انہیں مار رہے تھے۔ سلطان کو اندازہ تھا کہ کون سا انسان زیادہ ضروری ہے اور کون سا فالتو، تبھی وہ فالتو لوگوں کو موت کی نیند سلا رہا تھا۔ تم لوگوں کو میں جڑوں سے اکھاڑ دوں گا جو میرے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہو۔ سلطان ایک انسان کی گردن کاٹتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ کچھ لوگوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے اور وہ جیل بند ہو گئی۔ آرمی وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں سکے۔ اب چند ہی لوگ بچے تھے جو آج نہیں تو کل منہ ضرور کھولنے والے تھے۔ اب ساری رات وہ ٹارچر ہی ہونے والے تھے، کیونکہ ان کے کمروں میں سے الگ الگ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی، اور انہی میں سے ایک میں ارباز صاحب بھی موجود تھے۔ سلطان سب کا کام نپٹاتا ان کے پاس آیا جہاں پہلے سے ہی کچھ آرمی آفیسر موجود تھے۔ ارباز صاحب کے ساتھ مائرہ بھی موجود تھی، جسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اسے دھوکہ دے سکتا ہے، جبکہ ارباز صاحب مائرہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو سلطان کو ان تک لے کر آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم 2 ٹکے کے لڑکے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا میں تمہیں؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ ارباز صاحب کا منہ بند ہوا۔ یہ سلطان تھا جس نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ مائرہ اور وہ دونوں بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بڈھے اب تیرا منہ نہ کھلے، کیونکہ تجھے تو میں ویسے بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ تیرا تو کوئی بھی راز نہیں جو ہمیں تجھ سے چاہیے، اس لیے منہ بند رکھ۔ نہیں رکھوں گا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ ابھی بہت اندر تک کا آدمی ہوں میں۔ تم آرمی والوں کو بھی؟ آہ! ارباز صاحب کی چیخیں اس ویرانے میں بلند ہونے لگی، کیونکہ سلطان نے ایک ساتھ کوئی 4-5 فائر ان پہ کر چکا تھا۔ سلطان اتنی بے رحمی سے سب کو مار رہا تھا کہ اس کے ساتھی بھی ایک پل کو منہ موڑ لیتے۔ اتنی بے رحمی سے تو کوئی درندہ ہی مار سکتا تھا۔ مائرہ بے یقینی سے اپنے بابا کا مردہ وجود دیکھ رہی تھی۔ یو چیٹر! دھوکہ دیا تم نے مجھے اور میرے بابا کو مار دیا۔ میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی اور تم نے؟ چپ! بہت بکواس کی ہے تم نے، بہت سنی ہے میں نے تمہاری بکواس۔ اب اپنا منہ بند کرو، ورنہ اگلا نمبر تیرا ہے۔ اور کون سا پیار؟ مجھے تم سے رتی برابر بھی کوئی پیار نہیں۔ میں صرف حوریہ سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا پہلا اور آخری پیار ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ماہرہ کا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔